ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इसराइली कौम की तारीखी दास्तान सुनाएंगे। वो कहानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और मौजूदा दौर के इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े तक फैली हुई है। ये ईमान, जिद्दोजहद, फतूहात, ज़वाल, ग़ुलामी, आज़ादी, कब्ज़े और फिर जुल्म की एक अजीब सी पेचीदा दास्तान है। हम इसे तरतीबवार और तफसील से बयान करेंगे ताकि आप इस कौम की तारीख को गहराई से समझ सकें। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसराइली कौम की तारीख का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील, अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में इराक के शहर ओर में पैदा हुए। वो एक ऐसी कौम में पले जहां बुत परस्ती आम थी, लेकिन उन्हें तौहीद का परचम बुलंद करने का कहा गया और उन्होंने तौहीद का परचम ही बुलंद किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो शिर्क की सरजमीन छोड़कर किनान, जो कि मौजूदा फ़लस्तीन, उर्दन और लबनान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था, उसकी तरफ हिजरत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा, भतीजे लूत और चंद वफादार साथियों के साथ ये सफ़र किया। किनान में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो उनकी नस्ल से एक अजीम कौम को पैदा करेंगे जो उसी सरजमीन पर आबाद होगी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक नबी, एक पैगंबर, एक रसूल आए और वो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी और रसूल थे, जिनके बाद रिसालत ख़त्म कर दी गई और वो आखिरी नबी थे और वो तमाम अंबिया के, तमाम रसूलों के सरदार। दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पर भी नबूवत उनको भी नसीब हुई। अब जो बनी इसराइल है वो हज़रत इसहाक की औलाद है। हज़रत इसहाक है एक ईसा, जिन्हें कि ईसू भी अलैहिस्सलाम कहा जाता था, और एक याकूब अलैहिस्सलाम। इन दो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दरअसल उन्हें इसराइल कहा जाता है और जो बनी इसराइल हैं वो हज़रत याकूब की औलाद हैं। इसराइली कौम के जद्द अमजद हज़रत याकूब हैं। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों की नेमत अता की, जिनसे इसराइल के 12 कबाइल वजूद में आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी किनान में गुजारी और अपनी नस्ल को अल्लाह की इबादत की तलकीन की। अब आइए ज़रा आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनके नाम बता देते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्हीं 12 बेटों के नाम पर यहूदियों के 12 कबाइल उनके नाम हैं और उन्हीं से चलते हैं। तो उनके बेटे, पहला रूबिन, दूसरे शमून, जिन्हें कि सिमियोन भी कहा जाता था, तीसरे लावी, लिवाई, लावी की औलाद में हज़रत मूसा थे। लीवाई, आपको लीवाइज जीन से ये उन्हीं की नस्ल में वही लोग हैं जिन्होंने कि ये ब्रांड भी बनाया। फिर चौथे नंबर पर यहूदा, पांचवें नंबर पर ज़बूलून, छवें नंबर पर यिसाकिर, सातवें नंबर पर दान या डैन, आठवें में जाद या गैड, नौवें पे आशिर, एशर, नफ्ताली, 11वें पे यूसुफ, जोसेफ और 12वें पे बिन्यामीन या बेंजामिन। इन 12 बेटों की नस्ल से इसराइल के 12 कबाइल बने। हर कबीले ने अपनी अलग शनाख्त बनाई, लेकिन वो सब एक अजीम कौम के तौर पर मुत्तहिद रहे। लावी कबीला खास तौर पर मजहबी फराइज के लिए मुख्तस था, जबकि यहूदा कबीला बाद में बादशाहत का सरचश्मा बना। ये कबाइल किनान में आबाद रहे और उनकी तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती रही। फिर इस दास्तान में एक मोड़ आता है। दास्तान आती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटों में से एक थे। उनकी खूबसूरती, उनका हुस्न, उनकी हिकमत और ख्वाबों की ताबीर की सलाहियत ने उनके भाइयों में हसद पैदा किया। एक दिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और फिर उन्हें निकाल कर एक बुढ़िया ने मिस्र के एक काफिले को गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया। मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा के इल्ज़ामात और कैद, लेकिन अल्लाह की मदद से उन्होंने अपनी दयानतदारी
اور حکمت سے سب کے دل جیت لیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرعون کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال قحط آئے گا۔ فرعون نے انہیں مصر کا عزیز مقرر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے قحط سے نمٹنے کے لیے خوراک ذخیرہ کی، جس سے مصر اور آس پاس کے علاقوں کو بچایا گیا۔ جب کنعان میں قحط پڑا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر بلایا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے کنعان چھوڑ کر مصر کے علاقے گوشن میں سکونت اختیار کی۔ یوں بنی اسرائیل کنعان سے مصر منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سیاہ دور شروع ہوتا ہے، غلامی کا دور شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیلیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی۔ ایک نیا فرعون برسر اقتدار آیا جسے یوسف علیہ السلام کی خدمات کا علم نہ تھا یا وہ یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اسرائیلیوں کو خطرہ سمجھا اور انہیں غلام بنا دیا۔ اسرائیلیوں سے شہروں کی تعمیر اور سخت محنت لی جاتی تھی۔ فرعون نے ان پر ظلم کیا، حتیٰ کہ ان کے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ غلامی کا دور 2-4 برس کا نہیں تھا، بلکہ یہ دور تقریباً 400 سال تک محیط تھا۔ اسرائیلیوں نے اللہ رب العزت سے نجات کی دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں بالآخر قبول ہوئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ کی پیدائش ایک خطرناک وقت میں ہوئی جب فرعون نے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں دریا پر چھوڑ دیا، جہاں سے فرعون کی بیوی نے انہیں گود لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن انہیں اپنی قوم کا علم ہو گیا اور انہیں اپنی قوم کی حالت کا احساس تھا۔ ایک دن جب انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو انہوں نے اسے لڑائی میں اسے ایک تھپڑ رسید کیا یا کچھ مارا، اور وہ اتنی طاقت سے مارا کہ وہ مصری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین فرار ہو گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور کئی سال وہاں گزارے۔ ایک دن طور سینا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں اور اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے اور ان کو آزاد کر دینے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر واپس گئے۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے، جیسے عصا کا سانپ بننا، دریا کا خون بننا اور ٹڈیوں کا حملہ۔ آخر کار فرعون نے تنگ آ کر اسرائیلیوں کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل جو کنعان سے مصر چلے گئے تھے، وہ 400 سال کے بعد مصر سے واپس کنعان آ رہے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے لگا۔ فرعون نے اپنی فوج اسرائیلیوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا سے بحر احمر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیلی بحفاظت بحر احمر سے گزرتے ہوئے پار ہو گئے، لیکن فرعون کی فوج ڈوب گئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور دور شروع ہوتا ہے۔ فرعون کی غلامی پیچھے رہ گئی، بحر احمر عبور کر لیا۔ اب صحرائے سینا ہے اور بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیلی صحرائے سینا میں پہنچ گئے اور وہاں اللہ نے ان پر رزق نازل کیا، ایک من جو کہ ایک میٹھا آسمانی کھانا تھا، اور سلوا جو پرندوں کا گوشت تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ ہر قبیلے کو پانی ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر تورات عطا ہوئی جو اسرائیلیوں کے لیے رہنما اصول تھی۔ اللہ نے 10 احکامات صادر فرمائے جن میں توحید، والدین کی عزت اور دیگر اخلاقی ہدایات شامل تھیں، لیکن یہاں پر
کچھ اور بھی ہوا۔ بنی اسرائیل آزاد ہونے کے بعد سینا پہنچی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، لیکن ان سے خطائیں ہوئیں۔ صحرا میں 40 سال کی سرگردانی کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ اسرائیلیوں نے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا کی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ جب انہیں کنعان فتح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ڈر کر انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑائی کرو، جب فتح کر لو کنعان کو تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے اور اس کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں سرگرداں رکھا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ایک نئی نسل تیار ہوئی جو کنعان میں داخل ہونے کے قابل تھی۔ یوشع بن نون نے ان کی قیادت کی اور آخرکار وہ کنعان میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے مقامی قبائل کو شکست دی۔ اب ایک دور گزرتا ہے انبیاء کا، یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام تک۔ کنعان میں داخل ہونے کے بعد اسرائیلیوں کو کئی انبیاء کی رہنمائی ملی، جیسے کہ یوشع، دبورا، جدون اور سیمیل۔ یہ قضا کا دور تھا جب رہنما قاضی قوم کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن اسرائیلیوں نے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ سیمیل سول نے طالوت کو پہلا بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام ایک عظیم جنگجو تھے، شاعر تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے فلسطینی قبائل، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جو قبائل جن کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی ان کا نام تاریخی اعتبار سے فلسطینز یا فلسطائن ہی کہا جاتا ہے، جو تاریخ عین میری شمل اور جو باقی لوگ کہتے ہیں وہ ان کا نام فلسطینی ہی بتاتے ہیں، اس لیے یہ نام یہاں میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان قبائل سے خاص طور پر جالوت، جسے کہ گولیت کہا جاتا ہے، اس کو شکست دی۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اسرائیل کو ایک مضبوط سلطنت بنا دیا اور ان پر زبور نازل ہوئی۔ اس کے بعد دور آتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہرا ترین دور، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 970 قبل مسیح میں سلطنت سنبھالی۔ حکمت کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی۔ انہوں نے ملکہ سبا کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے اور تجارت کو فروغ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں عظیم ہیکل سلیمانی بنایا، جو اسرائیلیوں کا مذہبی اور روحانی مرکز بن گیا۔ اس ہیکل میں تابوت سکینہ یعنی کہ آرک آف دا کووننٹ رکھا گیا، جو تورات کے اصل نسخے کا حامل تھا۔ آرک آف دا کووننٹ پر اور ہیکل سلیمانی پر، ان پر میں علیحدہ ویڈیوز بناؤں گا اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد مسائل شروع ہو گئے۔ اسرائیل 2 ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات 930 قبل مسیح کے بعد ان کے بیٹے رہجام کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ جو کہ اسرائیل کہلایا، اس کا دارالحکومت سامریہ تھا اور اس میں 10 قبائل یہودیوں کے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہیں، ان 12 میں سے 10 قبیلے اس شمالی حکومت میں شامل تھے، شمالی سلطنت میں شامل تھے، جس کو کہ اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت سامریہ تھا۔ یہ 10 قبائل پر مشتمل تھا اور یربعام اس کا پہلا بادشاہ بنا، جبکہ جو جنوبی ریاست تھی اس کا نام یہودا تھا۔ اس کا دارالحکومت یروشلم تھا اور اس میں صرف 2 قبائل تھے، یہودا اور بنیامین۔ ان 2 قبائل پر یہ مشتمل تھا۔ رجبعام اس کا بادشاہ تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے لڑائیاں کی اور کمزور ہوئے۔ شمالی اسرائیل نے تو بت پرستی شروع کر دی، جبکہ یہودا نے کبھی کبھار وہ اللہ کی عبادت کر لیتے تھے تو کر لیتے تھے، وگرنہ وہ بھی رب کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اس کے بعد حملہ اور ہیکل کا انہدام، مزید پستی اور زوال کا سفر۔ 722 قبل مسیح میں آشوری بادشاہ شلمنسر پنجم نے
شمالی اسرائیل کو فتح کیا، 10 قبائل کو جلا وطن کر دیا اور وہ تاریخ میں گمشدہ قبائل کے نام سے مشہور ہوئے۔ جنوبی یہودا 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکڈ نظر، جسے کہ بخت نصر بھی کہتے ہیں، اس نے ان کو فتح کیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، مسمار کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسرائیلیوں کو کچھ کو مار دیا اور باقیوں کو بابل میں غلام بنا کر لے گیا۔ یہ بابلی جلاوطنی کا دور تھا جو اسرائیلیوں کے لیے تکلیف دہ ادوار میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور دور، کورش اعظم اور دوسرا ہیکل، یعنی کہ سائرس دا گریٹ اینڈ دا سیکنڈ ٹیمپل۔ 539 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ کورش اعظم نے بابل کو فتح کیا اور اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں وہاں پر کورش اعظم نے، سائرس دا گریٹ نے، ایک بل آف رائٹس پاس کیا تھا فارس، جس میں یہ لکھا تھا کہ تمام اقلیتیں آزاد ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اور اگر کسی اقلیت کے پاس اپنی عبادت گاہ نہیں ہے تو یہ جو سلطنت فارس ہے وہ ان کو ان کی عبادت گاہ بنا کر دے گی۔ تو جب بنی اسرائیل کو وہاں سے بابل سے آزاد کر دیا گیا اور ان کو کہا کہ بھائی جاؤ، تو انہوں نے کہا جناب آپ کا تو یہ قانون ہے اور ہمارے پاس عبادت گاہ نہیں ہے۔ ان کے اس اصرار پر، ان کی اس درخواست پر، پھر یہودیوں کو یروشلم واپس جانے اور دوسرے ہیکل کی تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ اس میں ان کی سلطنت فارس نے اور کورش اعظم نے مدد کی۔ زربابل، عزرا اور نہمیہ کی قیادت میں اسرائیلیوں نے دوسرا ہیکل 516 قبل مسیح میں مکمل کر لیا۔ یہ ہیکل پہلے جیسا عظیم تو نہ تھا، لیکن یہودیوں کا، بنی اسرائیلیوں کا مذہبی مرکز بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور برا وقت شروع ہوتا ہے، رومی تسلط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ قبل مسیح میں رومی جنرل پومپے نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ رومیوں نے یہودیوں کو محدود مذہبی آزادی دی، لیکن ان پر بھاری ٹیکس عائد کیے۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسائیوں کے نزدیک یسوع مسیح ہیں، وہ مبعوث ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں کو توحید، محبت اور اخلاق کی دعوت دی، لیکن کچھ یہودی رہنماؤں نے ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پیلاطس کے سامنے ان پر الزامات لگائے کہ وہ بغاوت کی تحریک چلا رہے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بن باپ کی اولاد کہا گیا، ان کے بارے میں ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئیں، اور اس طریقے سے ان کو یہ کہا گیا، یہ یقین دلایا گیا کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ اب یہاں پر اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھنے سے بچایا اور آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر وہ آخر الزماں میں دوبارہ زمین پر تشریف لے کر آئیں گے، جبکہ عیسائی مانتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو مسیح مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تینوں عقائد میں فرق ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا مزید مشکل وقت شروع ہوا، اور وہ تھا ٹائٹس کا حملہ اور دوسرے ہیکل کا انہدام۔ 70 عیسوی میں یہودیوں کی بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور دوسرے ہیکل کو تباہ کر دیا، اسرائیلیوں کو شہر سے بے دخل کر دیا اور وہ دنیا بھر میں بکھر گئے۔ یہ یہودی تشدد یعنی کہ ڈائسپورا کا آغاز تھا۔ اس کے بعد یہودی یورپ، افریقہ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے۔ یہودیوں کی ہجرت اور پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ ہیکل کی تباہی کے بعد یہودی دنیا بھر میں پھیل گئے۔ وہ اسپین، مشرقی یورپ جیسے کہ پولینڈ اور روس، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہو گئے۔ کچھ نے عیسائیت قبول کی اور کچھ نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ یہودی مذہب پر قائم رہے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنی ثقافت اور مذہب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اکثر تعصب اور ظلم کا سامنا کیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں گئے سازشیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ جہاں گئے یہ سود پر
رقم دیتے تھے، سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ناپسندیدہ قرار دے کر وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے حضرت عمر کا یروشلم پر، جب انہوں نے فتح کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بازنطینیوں سے فتح کیا۔ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی اور شہر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آ کر آباد کیا۔ ان کو آباد ہونے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے لیے حالات ایسے بنائے کہ وہ آسانی سے آباد ہو سکیں، جو کہ رومی دور میں ممنوع تھا۔ انہوں نے قبۃ الصخرہ کے مقام کو صاف کیا، جہاں بعد میں ڈوم آف دی راک تعمیر ہوا۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1099 عیسوی میں عیسائی صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ انہوں نے یہودیوں اور مسلمانوں پر ظلم کیا، ہزاروں کو قتل کیا اور شہر کو لوٹ لیا۔ یہ صلیبی جنگیں 2 صدیوں تک جاری رہیں، جن میں عیسائی یورپ سے آ کر مسلم علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس کے بعد دور آتا ہے ایک ہیرو کا، صلاح الدین ایوبی کا۔ 1187 عیسوی میں عظیم مسلم کمانڈر صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کرایا۔ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو تحفظ دیا اور شہر کو دوبارہ امن کا مرکز بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس کے عدل اور انصاف کی شہرت آج بھی زندہ ہے، اور اس کے معترف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی بھی ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کو یروشلم میں واپس آنے کی اجازت دی اور ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کی۔ اس کے بعد دور آتا ہے صلاح الدین کے بعد کا عثمانی دور تک۔ یہ ایک پیریڈ بنتا ہے۔ صلاح الدین کی وفات جو کہ 1193 عیسوی میں ہوئی، اس کے بعد ایوبی خاندان نے کچھ عرصہ یروشلم پر حکومت کی۔ اس دوران صلیبیوں نے کئی بار یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 1229 عیسوی میں ایک عارضی معاہدے کے تحت ایوبی سلطان الکامل نے صلیبی بادشاہ فریڈرک دوم کو یروشلم کا کنٹرول دے دیا، لیکن یہ کنٹرول محدود اور عارضی تھا، کیونکہ 1244 عیسوی میں مسلم فوجوں نے دوبارہ یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مملوک سلطنت جو کہ 1250 سے 1517 عیسوی تک رہی، اس نے یروشلم پر حکومت کی۔ اس دور میں کوئی بڑا صلیبی حملہ کامیاب نہ ہوا اور یروشلم مسلم کنٹرول میں رہا۔ یہودیوں کی تعداد شہر میں کم رہی، لیکن انہیں مذہبی آزادی حاصل رہی۔ اس کے بعد دور آتا ہے عثمانی سلطنت کا۔ عثمانی سلطنت 1517 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا اور عثمانی سلطان سلیم اول نے یروشلم سمیت فلسطین پر قبضہ کیا۔ عثمانیوں نے 400 سال 1517 سے 1917 عیسوی تک اس علاقے پر حکومت کی۔ عثمانی دور میں یروشلم ایک اہم مذہبی شہر رہا۔ یہودیوں کو محدود پیمانے پر یروشلم میں رہنے کی اجازت تھی اور انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کی۔ عثمانی سلطان سلیمان عظیم نے یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے عثمانی سلطنت کے زوال کا اور بیلفور اعلامیہ کا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اس میں عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے بیلفور ڈیکلیریشن، بیلفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن بنانے کی حمایت کی گئی۔ دراصل یہ اعلان اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس کی مانگ صہیونی تحریک کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ اس سے صہیونی تحریک کو تقویت ملی جو یہودیوں کی فلسطین میں واپسی کا مطالبہ کرتی تھی۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزل نے شروع کی تھی، جو یہودیوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھتے تھے۔ صہیونیوں کی پوری تاریخ کے اوپر میری ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ ہے، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دور آتا ہے صہیونی تحریک اور اسرائیل کے قیام کا۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 کے تک لڑی گئی، اس کے دوران ہولوکاسٹ اور لاکھوں یہودیوں کی ہلاکت نے صہیونی تحریک کو مزید تقویت دی۔ یہودی یورپ سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت ایک یہودی ریاست اسرائیل اور ایک عرب ریاست بننی تھی۔ 14 مئی سن 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس سے
عرب اسرائیل تنازع کا آغاز ہو گیا، کیونکہ عرب ممالک نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے اسرائیل کی توسیع اور انتفاضہ کا۔ یہاں پر وہ قبضے اور ظلم کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے اپنا علاقہ بڑھایا، فلسطینیوں کو بے گھر کیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ان کے آبائی علاقوں سے، ان کے وطن سے ان کو نکال باہر کیا۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین بن گئے۔ پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارے، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1973 کی یوم کپور جنگ میں عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ 1987 میں فلسطینیوں نے پہلا انتفاضہ شروع کیا، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک عوامی بغاوت تھی۔ سن 2000 میں دوسرا انتفاضہ شروع ہوا، جو زیادہ پرتشدد تھا۔ یہ انتفاضے فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد کی علامت بنے، لیکن ان کا کوئی حتمی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اب ہم آتے ہیں حالیہ فلسطین اسرائیل تنازع اور مشرق وسطیٰ پر اس کے اثرات پر۔ حالیہ دہائیوں میں فلسطین اسرائیل تنازع مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ میں اپنی فوجی موجودگی اور یہودی بستیاں مزید بڑھا لی ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی نے فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، ان کے حقوق سلب کر رکھے ہیں، ان پر مظالم کیے جاتے ہیں۔ 2021 میں غزہ سے حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جوابی بمباری نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ 2023 میں حماس کے ایک بڑے حملے اور اسرائیل کی شدید فوجی جواب نے ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں لیں، بچوں کی، بوڑھوں کی، خواتین کی، اور غزہ کو تباہ کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ غزہ was turned into a rubble۔ اس تنازع نے فلسطینیوں کو بے بس کر دیا۔ لاکھوں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں، جہاں بنیادی سہولیات جیسے پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات محدود ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بلکہ ان کو کوئی امداد دی جاتی ہے تو ان پر بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں، اور اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ان کو خوراک نہ مل سکے، پانی نہ مل سکے، طبی سہولت نہ مل سکے۔ بہت سے ہسپتالوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ امن مذاکرات جیسے کہ اوسلو معاہدہ 1993 کا ناکام ہو چکا۔ اسرائیل کی فوجی طاقت اور بین الاقوامی حمایت، خاص طور پر امریکہ کی، نے فلسطینیوں کے لیے انصاف کے امکانات بہت کم کر دیے ہیں۔ اس تنازع نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بڑھایا ہے، جہاں ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی بالواسطہ طور پر شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی جدوجہد اب ایک عالمی انسانی حقوق کا اہم معاملہ بن چکی ہے، لیکن حل ابھی دور دکھائی دیتا ہے۔ بعض لوگ اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، نسل کشی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آج تک کے حالات ہیں۔ اب آخر میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہودی آج کے دور میں کہاں کہاں پر ہیں، ان کی آبادی کہاں کہاں ہے، اور وہ کہاں رہتے ہیں، بنی اسرائیل والے۔ آج یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی تعداد اسرائیل میں تقریباً 7 ملین ہے، پھر امریکہ میں 6 ملین ہے، دیگر یہودی یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں رہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اسرائیل ایک فوجی طاقت ہے، مشرق وسطیٰ میں ایک چھوٹا سا ملک جس نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا، ایک متنازع حیثیت اختیار کر گیا ہوا ملک۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک گریٹر اسرائیل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جس میں لبنان بھی ہوگا، شام بھی ہوگا، اردن بھی ہوگا، سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی ہوگا۔ اب یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فولکلور ہے یا واقعی حقیقت؟ اگر آپ زمینی حقائق کو دیکھیں تو لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ نیک دکھائی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے جو حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک جو ان کے
اہم واقعات تھے، جو ٹرننگ پوائنٹس تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس نیت سے کہ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے۔ بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔